अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज कराची का दौरा किया है और इस मौके पे उन्होंने जो सिंध काबीना है उसके हमरा मीटिंग में भी शिरकत की है और साथ ही साथ जो सबसे सिग्निफिकेंट रहा मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की, पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के जो बड़े सनअतकार हैं, बिज़नेसमैन हैं, उनके साथ भी मीटिंग की है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में नून लीग की भरपूर हुकूमत है, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है और KPK में PTI की हुकूमत है। पाकिस्तान की मईशत ये तकाज़ा करती है, हालात ये तकाज़ा करते हैं कि तमाम जमातें, तमाम जो काबिल जहन हैं वो मिलकर बैठें और मुल्क को आगे लेकर जाएं। इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये भी कहा है कि वो मुल्क जिनको कल हमने छोड़ दिया था, आज उनको देख कर हम खुद शर्मसार हो जाते हैं। इस मौके पे जो ताजिर हैं, सनअतकार हैं, उन्होंने अपनी तजावीज़ भी दी हैं और सबसे जो सिग्निफिकेंस बात रही है, पाकिस्तान के मारूफ सनअतकार आरिफ हबीब साहब ने ये कहा है कि आप एक हाथ पड़ोसी ममालिक की तरफ बढ़ाएं। उनकी मुराद यकीनी तौर पे भारत थी और दूसरा हाथ उन्होंने कहा कि अडयाला के वासियों की तरफ बढ़ाएं। जो ताजिर कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी तजवीज़ आई कि मुल्क के अंदर कंसेंसस होना चाहिए। सियासी जमातें, जो आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा था पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कि आपस में मिल बैठ के इन्हें बातचीत करनी चाहिए, ये तजावीज़ दी गई हैं और शहबाज शरीफ साहब से ये भी कहा गया है कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अब हुकूमत का इनिशिएटिव क्या है? कल तक तो हुकूमती तर्जुमान अता तारड़ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर रहे थे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो भी भरपूर तरदीद कर रही है कि किसी से कोई बात नहीं हो रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इनिशिएटिव लेती नज़र आती है। वो इस बात पे ज़ोर देती है कि मुल्क के अंदर जो डायलॉग है उसको फ़रोग़ देना चाहिए। क्या सियासी जमातें जो सिविल सुपरमेसी की दावेदार भी नहीं हैं, जो इसकी ख्वाहिशमंद भी हैं, क्या वो मिलकर बैठेंगी? क्या कोई नया इमरानी मुआहिदा हो सकता है? क्या कोई मिसाके जमहूरियत फिर से होगा, या ये सिर्फ मीडिया की जीनत बातें रहेंगी और अपनी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग रहेगी? ये कलीदी सवाल है। आज के प्रोग्राम में इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। जो ईरान के सदर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, इब्राहिम रईसी साहब का ये दौरा खासा भरपूर रहा और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया है, फिर ख़बरदार किया है। ईरान के साथ उन ममालिक को जो तिजारती सरगर्मियाँ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका एलामिया भी सामने आया है। बहुत ही अहम निकात हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक भी, एनर्जी का जो एक्सचेंज है उससे मुतालिक भी बात हुई है। जो रमदान बॉर्डर है उसको बाज़ाब्ता तौर पर उसको क्रॉसिंग पॉइंट के तौर पर जो है वो मुख्तस करने की बातचीत हुई है। 2 अरब से लेके 10 अरब डॉलर तक तिजारती जो पाकिस्तान का और ईरान का हजम है उसको बढ़ाने की बात हुई है। ये दौरा, इसकी अहमियत, पाकिस्तान ने इससे क्या पाया, ईरान को क्या फ़ायदा है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब कराची गए, क्या ही खूब हो कि वो KPK भी जाएँ और वहाँ की काबीना के साथ भी बैठें और अली अमीन गंडापुर साहब उनको दावत दें या ये उनसे कहें कि आई एम कमिंग। लेकिन जो ये सारा ओवरऑल रहा, आज का जो जेस्चर था और उन्होंने तस्लीम किया फ़लाँ जगह फ़लाँ की हुकूमत, फ़लाँ का मैंडेट है, और विफाक से मुतालिक भी उन्होंने कहा कि यहाँ सपोर्ट जो है दीगर जमातों की भी है। जो उनको कहा गया कि आप ही कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब ये करेंगे? और उन्होंने ख़ुद कहा भी कि मिल बैठ जाना चाहिए। इससे कोई संजीदा पेशरफ्त होगी या आप समझते हैं कि अपना अपना सियासी मंजन सबका बिकता रहेगा? देखिए, ये 2 पहलू हैं। एक है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, एक तो ये पहलू है। लेकिन दूसरा जो वहाँ कराची जब वो गए हैं और ताजरों से सनती और जो तजारती जाइंट्स हैं उनसे मिले हैं, तो ज़ाहिर है ये मालूम करने के लिए कि हम अपनी मईशत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। यानी उन्होंने तजावीज़ तलब की, उन्होंने उनको सरमायाकारी के लिए आमादा करने की कोशिश की, उसके लिए उन्होंने इंसेंटिव उनको दिए कि जी ये चीज़ें हम आपको सहूलतें फराहम करेंगे, और ओवरऑल मईशत की जो सूरत पाकिस्तान की सूरत हाल है उसकी नक्शा कशी की, तस्वीर कशी की। अब आरिफ हबीब साहब ने जो बात की
عارف حبیب صاحب آپ کو علم ہے کہ ایک بڑے معتدل قسم کے بڑے صنعت کار ہیں، معتدل قسم کے نظریہ بھی رکھتے ہیں، تاجر ہیں، اور وہ ان کی کوئی سیاسی وابستگی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جماعت سے وابستہ ہوں یا دوسرے کے خلاف ہوں۔ انہوں نے جو بات کی اس کو پھر سیکنڈ وہاں تو نہیں، لیکن میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ ظفر موتی والا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو بات کی وہ ہم سب کے دل کی آواز تھی۔ انہوں نے بات جو کی وہ اس طرح شروع کی، میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ نے پہلے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملایا سیاسی مخالفت کے باوجود، پھر آپ نے پچھلے سال جون کے آخر میں IMF سے ہاتھ ملایا، جس پر جناب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں ہاتھ نہ ملاتا تو پھر کسی سے نہیں ملا سکتا تھا، عذرائے مذاق انہوں نے یہ بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائیوں سے، جس میں بھارت بھی شامل ہے، ایک ہاتھ تو ان سے ملائیں اور دوسرا ہاتھ اڈیالہ کے باسیوں سے ملائیں۔ اب یہ اس کو آپ تجویز کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مشورہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ تاجر برادری کی نصیحت کہہ سکتے ہیں اور ڈیمانڈ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، یا حکومت اس کو جس انداز میں لینا چاہے۔ کسی کی انفرادی رائے بھی کہہ کوئی سکتے ہیں، دوستہ نہیں، انفرادی تو نہیں نا، جب باقیوں نے کہا کہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تاجر برادری کا یا مشورہ ہے یا نصیحت ہے یا مطالبہ ہے، جو بھی آپ سمجھنا چاہیں۔ اس میں وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ میاں شہباز شریف صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت بہتر ہو، اگر ہم سرمایہ کاری کریں، ہم اگر سرمایہ کاری نہیں کرتے تو باہر سے بھی کوئی سرمایہ کار نہیں آئے گا، کہ اپنے ملک کے سرمایہ کار جب تیار نہیں ہیں تو ہم کیوں وہاں جائیں جس ملک میں حالات، یعنی حالت یہ ہے کہ ہمارا دوست ملک امریکہ ہے اور اس کے جو ادارے ہیں زیر اثر IMF، اس موقع پر جب ہم IMF سے مذاکرات کر رہے ہیں، نیا پروگرام مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں جنگ زدہ ممالک کے سب میں شامل کر رہا ہے، یمن ہے، اس میں صومالیہ ہے، سوڈان ہے، باقی۔ تو ایسی صورت میں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ اس صورت میں ممکن ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو۔ جب سیاسی استحکام ہوگا تو پھر ہم بھی مطمئن ہو کر بے یقینی سے نجات پا کر سرمایہ کاری کریں گے، اپنا پیسہ مارکیٹ میں لائیں گے، اور پھر ہماری دیکھا دیکھی باہر کے لوگ بھی۔ اور انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جو ناقابل عمل ہو۔ یہی باتیں اب حکمران جماعت میں بھی شروع ہو گئے ہیں۔ حکمران اتحاد میں پہلے ہوئی تھی، اب حکمران جماعت میں بھی، یعنی جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ تو اب مسلم لیگ پنجاب کے صدر ہیں، کل تک وہ وزیر داخلہ تھے، اس سے پہلے پنجاب کے وزیر داخلہ اور وزیر قانون وہ رہے۔ لیکن وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری طرف بندہ کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی۔ نہیں، وہ پہلے ایک طرف کی تو بات کر لینا، کہ پہلی بات یہ ہے کہ دوسری طرف بات کیوں نہیں کرنی۔ اگر جو بنیادی چیزیں ہیں، اختلافات ہیں، اس کو آپ نے اگر حل کرنا ہے تو کچھ چیزیں پہل جو جس کو کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ، وہ بھی تو آپ کو کرنی پڑے گی نا۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی مذاکرات سیاسی قوتوں میں ہوتا ہے تو پہلے بات یہی ہوتی ہے کہ ہم نہیں کرنی، پہلے یہ ہماری شرط مانیں، ہماری یہ شرط مانیں، ہماری شرط مانیں۔ مثلا مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، اس کے بارے میں کوئی طے کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے۔ وہ حلقے کھولنے والی بات ہم کر رہے تھے نا، پچھلے جب الیکشن 18 میں ہوئے تھے تو عمران خان نے کہہ دیا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جی بتائیں کون کون سے حلقے کھولنے ہیں میں نے۔ جب 1977 میں صورتحال خراب ہوئی تھی، اس سے زیادہ تھی کہ PNA نے باقاعدہ بائیکاٹ کر دیا تھا، وہ اسمبلیوں میں گئے ہی نہیں تھے۔ بھٹو صاحب کو زوم تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے، میں نے ضمنی انتخابات کرا دیتا ہوں۔ انہوں نے ضمنی انتخابات کا اعلان بھی کر دیا۔ انہوں نے ایک ریفرنڈم کے لیے باقاعدہ آئین میں ترمیمی کر دی کہ میں ریفرنڈم کرا دوں گا، لیکن بالآخر حالات اتنے خراب ہوئے کہ ان کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑا،
اور مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے سب سے پہلے جو بات انہوں نے کی، جس کو میں کانفیڈنس بلڈنگ کہوں یا مطالبہ تھا پی این اے کا، انہوں نے سارے قیدی، آپ کو پتہ ہے کہ سب کو گرفتار کر لیا تھا، ہزاروں لوگ گرفتار ہو گئے تھے، سب سے پہلے انہوں نے سیاسی قیدی رہا کیے۔ اب جو بات ہم سن رہے ہیں یا حکمران جماعت کے لوگ کہتے ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے سیاسی قیدی رہا کرو۔ افضل اب چند سیاسی صاحب قیدی ہیں کتنے؟ وہ تو پی ٹی آئی سے ہم نے کئی بار سوال کیا، کوئی لسٹ دیں، کوئی نام بتائیں۔ جو گرفتار ہیں جو وہ سیاسی گرفتار ہیں ان قیدی، پہ چارجز تو ہیں نا؟ نہیں، جو چارجز تو ہر ایک پہ ہوتے ہیں نا۔ حکومت تو نہیں چھوڑ سکتی۔ جو گرفتار ہیں، جو گرفتار ہیں وہ سیاسی قیدی، سیاسی قیدی جو گرفتار ہوتے ہیں نا، سیاستدان جب گرفتار ہوتا ہے یا سیاسی کارکن، وہ بکری چوری تو نہیں کی ہوتی نا، وہ سیاسی قیدی ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے کیس، نواز شریف کے کیس ختم کرنے میں مریم کے کتنا ٹائم لگا ہے؟ 5-6 سال لگے۔ نہیں، جب کیس آیا ہے عدالت میں کتنے دن لگے؟ وہ تو اپیل لگنے میں 4 سال لگ گئے۔ وہ تو جس دن وہ ایک سماعت ہوئی یا 2 سماعتیں ہوئی؟ 2-3 سماعتوں میں وہ ختم ہو گیا نا۔ بس جب ختم آپ کرنا چاہیں، جب وہ بھٹو صاحب نے ختم کرنا چاہا تھا تو اس وقت 1 دن میں ہو گیا تھا، صحیح ہے، نیت اگر ہو تو۔ اچھا یہ ہے جب آپ کرنا ہے کچھ تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر آگے بڑھنا ہے۔ اچھا اس وقت جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں یا جو لوگ اپوزیشن میں ہیں، ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور حکومت کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور ملک کا کیا نقصان ہو رہا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ملک کا نقصان بھی ہو رہا ہے، حکومت کے پاؤں بھی نہیں ٹیک رہے، تو پھر اس کی ذمہ داری ہوگی، بنے گی یا نہیں؟ وہ تو موج کر رہے ہیں کہ آتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ سے انہوں نے یہ پایا ہے کہ آپ حکومت کو پاؤں ٹکنے نہیں دے رہے، اور وزیر خزانہ آج کہہ رہے ہیں 1 سال کے بعد کہ جی ہمیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے IMF کا پیکج چاہیے، جبکہ سال پہلے ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح سے معاملے کو چلانا ہے اور اس طرح سے سرمایہ کاری آئے گی، اس طرح سے معیشت بہتر ہوگی۔ یہ ہے بنیادی چیز جو انہوں نے عارف حبیب صاحب نے بات کی ہے۔ ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بعد پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے ہم جانیں گے ان کی پارٹی کس عزم کے ساتھ آ رہی ہے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل عباسی صاحب کی نظر میں کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عباسی صاحب یہ بتائیے گا، آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کراچی میں تھے اور اس موقع پہ جو صنعتکاروں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے یہ تجویز دی ہے، عارف حبیب صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایک ہاتھ پڑوسی ممالک کی طرف بڑھائیے اور دوسرا ہاتھ اڈیالہ کے باسیوں کی طرف بڑھائیے۔ کیا یہ تجویز قابل عمل ہے؟ ویسے تو سبھی سیاسی جماعتیں مفاہمت کی بات کرتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا، آگے نہیں بڑھا گیا، تو کیا یہ محض پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی رہے گی وزیر اعظم صاحب کا جو ایگریمنٹ ہے؟ دیکھیں، قابل عمل بنانا پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے۔ بزنس کمیونٹی آپ سے بڑی اوپنلی کہہ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر اس نفاق کو ختم کریں، اس تفریق کو ختم کریں، یہ سیاست جو آپ نے دشمنی میں بدل دی ہے اس کو ختم کریں، اکٹھے ہوں۔ ملک کے معاملات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی ایک جماعت یا ایک شخص یا ایک اینٹی نہیں کر سکتے، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ آپ ان کی بات سننا، اور سارا پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آپ نہیں سننا چاہتے تو نہ سنیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو یہ ان کی ذمہ داری ہے، ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان معاملات کا حل نکالنا پڑے گا۔ یہ آپ جس طرح ہم جا رہے ہیں ہم زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ عباس صاحب، جب حکومت سے بات کی جائے یا حکمران جو طبقہ ہے اس کے لیڈر سے بات کی جائے، وہ کہتے ہیں جی ہم کس سے بات کریں، وہ جو بیٹھا ہے اڈیالہ کا باسی ہے وہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہم سے، تو ہم کیا کریں؟ تو پھر اس کا مطلب ہے ادھر سے جب تک نہیں ہوگا بات تو آگے نہیں چلے گی۔ دیکھیے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سیاستدان کا یہی کام ہوتا ہے کہ ناممکن کو ممکن بنائے، جی، اس گرے ایریا میں آپریٹ کرے۔ جی، کتنی نفرت اور دشمنی ہوتی تھی پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں، ٹھیک، کیا کیا الزامات نہیں لگائے، کیا ایک دوسرے پہ نہیں کیا۔ تو آج اقتدار میں اکٹھے بیٹھے ہیں،
تو آج اقتدار سے زیادہ تو ملک کی ضرورت ہے نا. تو عمران خان پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے, اس کو مان لیں اور بات کو آگے بڑھائیں. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ اپنے جواب دہ خود ہوں. انیشیٹ تو بات کسی نے کرنی ہے نا. جی تو نہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب ارادہ کر لیں, وزیر اعظم صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھول سکتے ہیں اور کچھ قوتیں پس پردہ قوتیں بھی ان کا ساتھ دیں گی, یا ان کی طرف سے بھی رکاوٹ ڈالی جائے گی جو عام تاثر ہے؟ وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ملک کا حل ہے, حکومت اکیلے معاملات پہ ڈیل نہیں کر سکتی, تو پھر ان کو راستہ بنانا ہوگا. یہ ان کے اس عہدے پر, اس کرسی پر بیٹھے ہیں, یہ اس کی ذمہ داری ہے. جی اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے تو میرا ایک ہی راستہ ہوتا ہے, پھر استعفیٰ دے دیں. اس خرابی کی حیثیت کم از کم آپ نہیں رہیں گے نا. جی اس کے آپ دیکھیں, آپ خود اس کا خود یہ تجزیہ کر لیں وزیر اعظم صاحب کے, کیا وہ کر لیں وزیر اعظم صاحب کے, کیا وہ ملک کو چلا سکتے ہیں ان حالات میں جو آج ہیں ملک میں؟ اگر چلا سکتے ہیں تو بخوشی چلائیں. ان کو ملک کی بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے. اور یہ جو حبیب صاحب نے بات کی ہے, میں عارف حبیب صاحب بہت عرصے سے جانتا ہوں, یہ ان کے لیے ایک بڑی انیوژل بات ہے. وہ ہمیشہ بڑا مڈل آف دا روڈ, بڑی محتاط طریقے سے بات کرتے ہیں. جی حالات کو سامنے رکھ کر بات وہ ضرور کرتے ہیں, اور بات پتہ کی کرتے ہیں, اصول کی کرتے ہیں, لیکن چونکہ ان کو سیاست میں براہ راست نہیں ہے تو وہ ہمیشہ محتاط بات کرتے ہیں. تو اگر آج انہوں نے اس حد تک بات کر دی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو اسی جذبے, اسی سوچ کے مطابق وزیر اعظم صاحب کو لینا پڑے گا. جی اچھا, ایک تجویز آپ بھی مسلسل پیش کرتے رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر کو بیٹھ کر از سر نو سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے اور ماضی کی غلطیوں کا جو ہے ازالہ کرنا چاہیے. تو آپ بھی اس کو اسی سلسلے کی کڑی سمجھتے ہیں اور اس میں اور لوگوں کو بھی اور فریقوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کے ڈائلاگ آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ازالہ ممکن نہیں ہے. جی ماضی کے جو تجربے ہیں ان سے سبق حاصل کریں. ٹھیک. میں یہ کہتا تھا کہ ابھی الیکشن نہیں ہوا, آپ کم از کم آج تو بیٹھ سکتے ہیں نا. آپ کے اندر اتنی نفرت نہیں ہے, اتنی تفریق نہیں ہے جو الیکشن کے بعد ہوگی, تو بیٹھ جائیں, آگے کے راستے کا تعین کر لیں کہ ہم نے ملک چلانا کیسے, ہم نے کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں, ہم نے کیا کیا ریفارمز ملک کے اندر کرنے ہیں, ہماری سب کی کیا متفقہ سوچ ہے جس پر ہم سوچ. تو سب کی یہ ہے کہ ملک چل سکے, ملک کے معاملات بہتر ہوں, عوام کی فلاح ہو. میں تو کسی کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتا. تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا راستہ ہے, اس کا تعین تو ہو سکتا تھا نا, کیونکہ غیر معمولی حالات ہیں ملک میں. آپ معمول کی سیاست سے اس کو حل نہیں کر پائیں گے. آج غیر معمولی اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے. جی اچھا بھائی صاحب, یہ بتائیے, آپ سیاسی جماعت لا رہے ہیں, غالباً 15 مئی کی اناؤنسمنٹ ہے, اناؤنس کریں گے اس کو. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ملک کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں. ایسے غیر معمولی اقدامات آپ کا ویژن کیا ہے کہ جس سے ملک کے لوگوں کا بھلا ہو؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں جماعت نہیں لا رہا. یہ ایک سوچ تھی کہ ایک نیا پولیٹیکل انیشیٹو ہو, کیونکہ جو جماعتیں آج ہیں ان کی سوچ آپ کے سامنے آ چکی ہے. سب اقتدار میں رہ چکے ہیں. انہوں نے ملک کے حالات ان کے دور میں بدتر ہی ہوئے, بہتر نہیں ہو سکے. تو آج ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے. آپ کو ملک کے نظام کو, ملک کی سیاست کو مکمل بدلنا ہوگا. تو ہم تو یہی سوچ لے کر, جو افراد ہیں یہی سوچ لے کر آ رہے ہیں کہ کم از کم ملک میں ملک کے مسائل کی بات ہو سکے, سیاست جو نفرتیں بدل گئی اس کو ختم کیا جائے, تفریق ختم ہو, نفاق ختم ہو, ملک کے جو مسائل ہیں ان پر آپ حل دے سکیں, ان کا فیصلے کر سکیں. حکومتیں آپ دیکھ لیں, پچھلے 2018 کے بعد حکومتوں نے کون سے فیصلے کیے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت تھی, 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت رہی, آج بھی حکومت ہے. ان میں ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی اور وہ فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو حکومتیں فیصلے نہ کر سکیں ان کو کوئی حق نہیں ہوتا اقتدار میں رہنے کا. ان کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ اگر ان کو نیب سے ڈر لگتا ہے, ان کو کسی اور بات سے ڈر لگتا ہے, کوئی ان کے معاملے میں رکاوٹ ہے, تو باعزت اور ملک کے مفاد کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں, عوام کو پھر موقع دیں کہ فیصلہ کر سکیں.
اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو معاملات جس طرح سے بگڑ چکے ہیں، جس طرح سے ایک نفاق اور محاذ آرائی اور تفریق بڑھ چکی ہے، تو اس کا حل یہ بھی ہے کہ یہ تمام سیاسی قیدی رہا کر کے نئے فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے جائیں اور پھر معاملہ حل ہو سکتا ہے عوام کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرتے ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں اس طرح معاملہ آگے چل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک حل ہے نا. جی حل وہ ہوتا ہے جس میں سب اتفاق کر سکیں. ٹھیک. حل یہ نہیں ہوتا کبھی کہ ایک ہی کی بات سنی جائے. آج جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بالکل ایک درست الیکشن سے اقتدار میں آئے ہیں. جو اقتدار میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا الیکشن چوری ہو گیا. اب فارم 45 47 کا جھگڑا بھی ہے. وہ الیکشن میں فارم 47 جیت گیا, بائی الیکشن میں 45 جیت گیا. تو ہم کیا کرتے رہیں گے؟ یہ اس سے کچھ سبق حاصل کر لیں ہم نے کیا کیا ہے اور آگے کے راستے کا تعین کریں. ویسے آپ کی اپنی رائے, آپ حقیقت سے ایک کسی جماعت کو پاکستان کی ہر سیٹ دے دیں کچھ نہیں کر پائے گی. صحیح نہیں, آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ یہ بات صرف آج پولیٹیکل میجورٹی کی نہیں ہے, پارلیمنٹری میجورٹی کی نہیں ہے, یہ بات بھی سمجھ لیں. آج نہ وہ سوچ رہی ہے, نہ وہ فکر رہی ہے, نہ وہ صلاحیت رہی ہے معاملات کو حل کرنے کی. نہیں, آپ کی اپنی ویسے رائے کیا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے حکومت بنی ہے, اپنے مینڈیٹ کے ساتھ بنی ہے یا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ نہیں جی, فری اینڈ فیئر نہیں تھا. اچھا صحیح ہے. اچھا سر, یہ ایک فیض آباد دھرنے کے حوالے سے انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی جس میں پنجاب حکومت پر ملبہ بھی ڈالا گیا اور معاہدے کی جو ٹی ایل پی سے معاہدہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی, اور آپ کا بیان جو سامنے اس کمیشن رپورٹ کے ذریعے ہے کہ آپ نے تسلیم بھی کیا کہ جی یہ معاہدہ ہم نے کیا تھا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت نے یہ معاملہ ایجنسیوں کے حوالے کیوں کیا, از خود کیوں نہیں کر پائے؟ حسن اقبال صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی اور جس کی وجہ سے پھر آپ کی ہی پارٹی نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ دھرنا بھی کسی کے اشارے پر ہوا تھا اور معاہدہ بھی کسی نے زبردستی آپ پر مسلط کیا. حسن اقبال صاحب بھی یہی کہتے ہیں جی وزیر اعظم کو تو معاہدہ بعد میں دکھایا گیا, معاہدہ پہلے کیا گیا. تو ذرا فرمائیے کہ حقیقت حال کیا ہے؟ اگر آپ نے حقیقت حال ہی معلوم کرتی تو یہ سوال کمیشن کر لیتا. کمیشن نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا. میں نے کمیشن کو پہلی بات جب انہوں نے بلایا میں پیش ہوا, میں نے کہا جناب گزارش یہ ہے اور یہ لکھ لیں کہ اس دھرنے میں حکومت نے جو قدم بھی لیا یا اس کو لینا چاہیے تھا اور نہیں لیا اس کا ذمہ دار میں ہوں. اچھا, یہ میری آئینی ذمہ داری ہے, یہ کسی اور پر نہیں ڈالی جا سکتی. صحیح. تو میں نے کہا آپ اس کو لکھ لیں, میں اس کو سائن کر دیتا ہوں, اور میں نے سائن کر کے ان کو دے دیا. اچھا. اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ آپ نے مزید جو بات پوچھنی ہے مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ میں ریٹن جواب دے دوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. انہوں نے 24 سوال دیے, میں نے 24 کے 24 کا جواب دے دیا. اب بات یہ ہے کہ یہ لیکڈ رپورٹ ہے. تو آج ضرورت حکومت کی یہ ہے کہ اس کو پبلک کر دے, اس کمیشن کی رپورٹ کو, تاکہ یہ ابہام ختم ہو جائے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ حکومت نے معاہدہ کیا یا نہیں کیا, معاہدہ حکومت نے کیا. ایجنسیاں اسی حکومت کی ہوتی ہیں. جو معاہدے کی ٹیم بنی تھی, ہماری جو منصوبہ بندی تھی اس دھرنے کے بارے میں وہ کچھ اور تھی. وہ منصوبہ بندی پر عمل کرنے کا راستہ ہم سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نے لے لیا. جی. انہوں نے احکامات جاری کیے پولیس کو, انتظامیہ کو, کہ آپ اگلے 2 دن میں بغیر طاقت کے استعمال کے اس دھرنے کو ختم کریں. اس کی کوشش اسلام آباد پولیس نے کی, وہ ناکام ہو گئے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ جو ان کی ڈیمانڈز تھیں اس پر نیگوشیٹ کر کے اس بات کو ختم کریں. صحیح. کیونکہ بات کے پھیلنے کا خدشہ تھا, انسانی جانوں کے خطرے کا کے جانے کا خدشہ تھا. جی. اور اس میں احسن اقبال صاحب نے ہی لیڈ کیا, وہ حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے. جو کچھ احسن اقبال صاحب نے کیا وہ میری ذمہ داری ہے, اس حکومت کی ذمہ داری تھی, میں اس حکومت کا سربراہ تھا. جی. اس میں ایجنسیوں نے یہ نہیں کیا, یہ ہم سب نے مل کر, ایجنسیاں بھی اسی ملک کی ہیں. صحیح. اس دھرنے میں سارے اس ٹیم میں شامل تھے اور سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا. رپورٹ
مجھے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں نے اختیارات تجویز کر دیے تھے احسن اقبال صاحب کو, تو جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ سب کا فیصلہ. بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ یہ آپ اس وقت پرائم منسٹر تھے, آپ نے چارج لیا, ذمہ داری لی, آگے ہدایات دیں, معاملے کو بالکل آپ نے ڈیفیوز کیا, لیکن اس کے بعد کئی سالوں تک مسلم لیگ نون جو آپ کی سابق جماعت ہے وہ ایک نیریٹو بناتی رہی کہ آپ کی حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں. نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے بعد شاہد خاقان عباسی کی حکومت کے خلاف سازش ہوتی رہی اور اس کے پیچھے ایجنسیاں تھیں اور وہ انہی کو مورد الزام ٹھہراتے رہے. تو پھر یہ بیانیہ کیوں گھڑا گیا؟ دیکھیے, بیانیہ گھڑا گیا یا نہیں گھڑا گیا یہ نہ میں آپ فیصلہ کر سکتا ہوں. اب مسلم لیگ اگر یہ چاہتی ہے اس بات کی تفتیش کرنا, اس کی انویسٹیگیشن کرنا, تو ان کے پاس آج ایک نادر موقع ہے, وہ حکومت کے اندر ہیں, ایک کمیشن بنا دیں جس کے پاس یہ ٹی او آرز ہوں کہ وہ پتہ کرے کہ دھرنا کس نے کرایا اور کیسے کروایا, کیوں کروایا. یہ جب آپ سوال رکھیں گے تو پھر آپ کے پاس حقائق آئیں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی سازش تھی یا نہیں تھی. آپ نے پہلے پنجاب حکومت کی بات کی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کمیشن نے ملبہ ان پر ڈالا ہے تو بالکل غلط ڈالا ہے, میں اسے اتفاق نہیں کرتا. پنجاب حکومت نے اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کی, وہ ایک علیحدہ حکومت تھی. ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم کوئی نقصان, جانی نقصان یا مالی نقصان عوام کا نہیں چاہتے. انہوں نے جو مظاہرین تھے ان کو بخوبی اور بغیر کسی تکلیف کے اسلام آباد پہنچا دیا, اور اس کے بعد کسی بھی اس کے معاملات میں حصہ نہیں لیا. اس کو نہیں پہنچانے میں پنجاب حکومت کا کردار تھا یا وہ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کر رہے تھے؟ نہیں, انہوں نے یعنی روکا نہیں ہے. یہ آئینی ذمہ داری ان کی نہیں تھی. وہ چاہتے تو مداخلت کر سکتے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا مداخلت نہیں کریں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان پر پوری حکومت پر, چیف منسٹر سے لے کر جو انسپیکٹر تھے ماڈل ٹاؤن کے معاملے میں, ان پر جی آئی ٹیز ایک نہیں کئی بنائی گئیں, ان پر پرچے درج کیے گئے, ان کو قتل کے مقدمے درج ہوئے. تو وہ کسی ان کی میں یہ اہلیت نہیں رہی تھی کہ کسی اور ایسا قدم لے سکیں جس سے مزید جانی نقصان کا خدشہ ہو. جب بھی آپ انتظامیہ کے معاملات میں انٹرفیئر کریں گے, اور یہ جو دھرنا, یہ جو کمیشن بنا ہے, یہ بھی انتظامیہ کے معاملات میں انٹرفیئرنس ہے. ہم نے فیصلے کیے, ہم نے ایک معاملے کو ختم کیا. آپ اس کو آج انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, ہم حاضر ہیں. لیکن یہ قیاس آرائی کی بات نہیں ہوتی کہ کیوں یہ کیا اور کس نے کیا, اس کے لیے علیحدہ کمیشن بنا لیں. اچھا عباس صاحب, آپ نے بعد میں بھی بیان دیا, اس میں بھی آیا کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ زاہد حامد صاحب استعفیٰ دیں. زاہد حامد صاحب تیار تھے لیکن آپ نہیں چاہتے تھے. لیکن شہباز شریف صاحب نے غالباً یہ ایوان اقبال میں ایک فنکشن تھا, نواز شریف صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے, برملا یہ کہا کہ میاں صاحب ایسے لوگوں کو ہٹائیں اپنے عہدوں سے جنہوں نے یہ حلف نامہ تیار کیا ہے, حلف نامے میں ترمیم کی ہے. ان کا اشارہ زاہد حامد کی طرف تھا. تو یہ شہباز شریف صاحب کیوں چاہتے تھے کہ زاہد حامد اور دوسرے لوگ استعفیٰ دیں جبکہ آپ نہیں چاہتے تھے؟ دیکھیں, اگر کسی کا قصور ہو تو استعفیٰ وہ دیتا ہے نا. جی, یہ تو ساری بات ہی الٹ تھی. زاہد حامد صاحب وہ آدمی تھے جنہوں نے سینٹ کے فلور پہ اس ترمیم کی مخالفت کی. جب سینیٹر حمداللہ صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے حلف میں یہ درست نہیں ہے, تو اس کی زاہد حامد صاحب نے حکومت کی طرف سے, پی ایم ایل این کی حکومت کی طرف سے کہا کہ یہ بالکل سینیٹر حمداللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس ترمیم کو ختم کر دیں. یہ حقیقت ہے جو سینٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے ووٹ کر کے حکومت کو ڈیفیٹ کیا اور انہوں نے وہ ترمیم برقرار رکھی. اب جس آدمی نے ایک صحیح قدم اٹھایا ہو, اس غلطی کی تصحیح کی ہو, جس کو سینیٹر حمداللہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کو آپ کہیں گے استعفیٰ دے دو. نہیں, لیکن قومی اسمبلی سے تو بڑی عجیب بات ہے. قومی اسمبلی سے تو آپ پہلے منظور کر چکے تھے نا جی, وہ تو آپ نے منظور کی تھی نا, آپ کی قومی اسمبلی سے منظور ہوا جی. آپ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا منظور ہو, اس پہ تفتیش کرا لیں جی. وہ جب سینٹ میں آ گیا, ایک بہت حساس مسئلہ تھا جو ہم سب کے دلوں کے قریب ہے, وہاں پر پوائنٹ آؤٹ ہوا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, جی, اس کی درست کر دیا گیا. جی.
لیکن پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے اس کو برقرار رکھا. جی یعنی قومی اسمبلی میں آپ کی پارلیمانی پارٹی نے غلطی کی, سینٹ میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ذمہ دار تھیں اس کی. دیکھیں غلطی ہوئی, دانستہ تھی یا نہیں تھی, ایک کمیٹی بنی تھی, اس میں ساری جماعتیں تھیں, یہ حکومت کی طرف سے آیا, جس نے بھی کیا وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. صحیح. اگر اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, اس کو درست کر رہے تھے, اس کو درست نہیں کرنے دیا گیا. جی اچھا اس میں زاہد حامد صاحب کے کہاں سے استعفیٰ آ گیا, ان کو کیوں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیں کہ اب ایک نئی کنٹروورسی شروع ہوئی ہے, ایک نواز شریف صاحب کے باہر ملک سے باہر جانے کے حوالے سے, اور دوسرا عدم اعتماد کے حوالے سے جو منظور ہوئی اپریل 22 میں. آپ متعدد انٹرویوز میں, ہمارے پروگراموں میں بھی, کئی اور جگہ پہ یہ کہتے رہے, اور کئی سارے لوگ کہتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, آپ کی حکومت بھی بن گئی. باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرا نہ تو عدم اعتماد میں کوئی حصہ تھا, یعنی میرا کوئی پشت پناہی تھی, نہ نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے میں کوئی ایشو تھا, اور مولانا فضل نہ ایکسٹینشن کا خواہش مند تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سب موجود تھے, یعنی آپ اس میں غالباً آپ بھی ہوں گے کیونکہ آپ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل تھے. ہمیں باجوہ صاحب نے اور ایک اور جنرل ان کے ساتھ ہے, ہمیں کہا کہ جی آپ عدم اعتماد لائیں اب اور ان کو نکالیں حکومت کو. تو صحیح صورتحال کیا ہے؟ آپ یہ تو آپ کہہ چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھا, کیا باجوہ صاحب خواہش مند تھے اور نواز شریف صاحب نے روکا؟ دیکھیں آپ نے بہت سے سوالات کر دیے ہیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ کیا آج ملک کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے یا نہیں چاہتے تھے؟ میری نظر میں آج ملک کا مسئلہ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب چین گئے ہیں, کیوں گئے ہیں, یہ ملک کا مسئلہ نہیں ہے. کس نے کیا کہا, کب کہا, کیوں کہا, یہ ملک کا مسئلہ نہیں ہے. ملک کے مسائل آج بہت گمبھیر ہیں, بہت تکلیف دہ ہیں, اس ملک کی عوام تکلیف میں ہے. ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کیا کہا. باجوہ صاحب 6 سال آرمی چیف رہے, ریٹائر ہو گئے. عباس صاحب جو کچھ انہوں نے کیا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے, اور جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں اس کی ان کو جزا دے. اب بات یہ ہے, آپ نے سوالات کیے باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے یا نہیں چاہتے تھے. میرے پاس اس کا جواب ہے, لیکن میں وہ جواب, کیونکہ وہ بات باجوہ صاحب سے میری اس معاملے میں میں کسی رائے کا اظہار نہیں کروں گا. جواب میرے پاس ہے, لیکن نہیں عباس صاحب دیکھیں, وہ کانفیڈنس میں باتیں عباس صاحب سوال یہ ہے, عباس صاحب نہیں, یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آپ خود بھی کہتے ہیں کہ معاملات خراب ہوئے ہیں, اور ان حالات میں جو گرفتار ہیں وہ انہی غلطیوں کا نتیجہ ہے, جس میں یہ عدم اعتماد کی تحریک بھی شامل ہے, جس میں یہ معاملات سارے ہیں جو خرابی ہوئی ہے. تو اس کو خرابی کو اگر درست کرنا ہے تو جو ماضی میں واقعات ہو چکے ہیں اس کی حقیقت سے بھی تو عوام کو آگاہ کریں گے, تو پھر اصلاح کی طرف جائیں گے. دیکھیں میڈیا سرکس سے نہیں, آپ نے حقائق معلوم کرنے ہیں. یہاں باجوہ صاحب, مجھے باجوہ صاحب اور میاں صاحب اجازت دے دیں, میں حقیقت بیان کر دوں گا. اچھا, یہ بات, جو باتیں آپس میں ہوتی ہیں ان کو اسی طریقے سے رکھنا چاہیے جو اس وقت بات کرتے ہوئے جو اعتماد کی بات ہوتی ہے. یہ بات میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ کو بعد میں بات یاد آ جائے, فلانا نے یہ کہا تھا 6 سال بعد یا 3 سال بعد یا 2 سال بعد. یہ بات درست نہیں ہے. مجھے یہ 2 افراد اجازت دے دیں, میں حقیقت بیان کر دوں گا. ایک باجوہ صاحب, جہاں تک میاں صاحب کے باہر جانے کا مسئلہ ہے, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. نہیں, باہر جانے سے مراد چین نہیں. تو باجوہ صاحب اس ملک کے فوج کے سربراہ رہے ہیں, انہوں نے 6 سال کام کیا ہے. میرا خیال ہے اب یہ باتیں کریدنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. آپ نے یہ کرنا ہے تو ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, حقیقت وہاں جا کر سارے بیان کر دیں گے, میں بھی بیان کر دوں گا. جی ٹھیک ہے, تاکہ ہر ایک کو برابر موقع ملے. باجوہ صاحب کو مل جائے, مجھے بھی مل جائے, میاں صاحب کو مل جائے, آپ کو بھی مل جائے, کہ جو حقائق آپ کے پاس ہیں وہ بیان کر دیں. جی ٹھیک. بھائی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, کے بعد کچھ اکانومی سے ریلیٹڈ بات بھی کریں گے. آپ کی جماعت کا اس سے متعلق کیا پلان ہوگا, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब्बासी साहब, जावेद लतीफ़ साहब बात करते हैं, कहते हैं जी उन्हें हरवाया गया और बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद करते हैं। उस इल्ज़ाम की नफ़ी राना सनाउल्लाह साहब करते हैं और फिर ज़ाती एक जो चपकलिश है, रंजिश है, वो सामने आ रही है मुस्लिम लीग नून में। आपका सारा सियासी करियर इस जमात के साथ रहा है। मियाँ साहब जब मुल्क से बाहर थे, लंदन में थे या जेल में थे, उस वक्त भी इतनी खुलकर तफरीक सामने नहीं आई है। ये जो कुछ हो रहा है उस पर पार्टी लीडरशिप तरदीद भी नहीं कर रही, तायद भी नहीं कर रही। क्या ये कोई नई सियासी हिकमत अमली आपको लगती है और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के आशीर्वाद से हो रहा है? देखें, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो और हुक्म फरमाएं तो मैं इन दोनों अफराद से बात करके आपको जवाब दे सकता हूँ। राना साहब पंजाब के सदर हैं, अपने जावेद लतीफ़ साहब एक सीनियर पार्टी के मेंबर हैं, मैंने रहे हैं कई दफ़ा। दोनों को ज़िम्मेवारी से बात करनी चाहिए और ये बातें बैठ कर आपस में तय कर लें किसने क्या बात करनी है। ये अगर सियासी हिकमत अमली है तो मुझे अफसोस के इज़हार ही मैं कर सकता हूँ। इससे पार्टी की बदनामी भी हो रही है, पार्टी लीडरशिप की बदनामी भी हो रही है। तो मेरा दोनों भाइयों से गुजारिश है कि आपस में बैठ जाएं, इस मामले को तय कर लें, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब ने बहुत स्पेसिफिक इल्ज़ामात लगाए हैं। उनके पास कोई इसका सबूत या कोई एविडेंस किसी को हो तो दे दें ताकि राना सनाउल्लाह भी मुतमईन हो जाएं। अब साहब, अब आते हैं ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान के दौरे पर आए एक ऐसे वक्त में जब टेंशन है इसराइल के साथ और इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका ईरान पर मज़ीद पाबंदी आयद कर रहा है। उस सूरत हाल में, इन हालात में पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया कि उनको खुशामदीद कहा। एक इतला ये भी है कि ईरानी दोस्तों ने हमें कहा कि अगर इस वक्त आप दबाव में हैं तो ये दौरा आगे भी किया जा सकता है, लेकिन हमने कहा कि नहीं जी आप आएँ। हमने रेड कारपेट उनका रिसेप्शन किया। तो आप समझते हैं कि ये हमने एक जुर्रतमंदाना इक़दाम किया है और जो वेस्ट की तरफ से या अमेरिका की तरफ से हम दबाव का शिकार हैं, उस दबाव से निकलने की कोशिश है। अमेरिका को ये बावर कराने की कोशिश है कि हम एक खुद मुख्तार रियासत हैं और इसके क्या नताइज हमें भुगतना पड़ सकते हैं। देखिए, अगर हम इस हद तक पहुंच गए हैं कि हम अपने हमसाया मुल्क का दौरा नहीं कर सकते और वो हमारा दौरा नहीं कर सकते, तो फिर हमें एक ख़ुद मुख्तार आज़ाद मुल्क कहलाने का हक़ हासिल नहीं है। इसलिए ये कोई जुर्रतमंदाना कदम नहीं है, ये मामूल की बात है। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, वो यहाँ आते हैं, हम वहाँ जाते हैं। वो दौरे पर आए हैं, वो आकर चले गए हैं। ये हमारी ये दौरे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आप जो दूसरे ममालिक से आपके ताल्लुकात होते हैं वो उनका ताल्लुक दूर का होता है। जैसे रिश्तेदार होते हैं ना, कुछ दूसरे शहर में रहते हैं, एक आपके जो हमसाये में रहते हैं उनसे ताल्लुक ज़रा बेहतर रखना पड़ता है, बेहतर होना चाहिए। तो ईरान अल्लाह ताला ने हमें हमसाया बनाया है, तो इन ताल्लुकात को उसी की बुनियाद पर आपको कायम रखना चाहिए, दुनिया के दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे सियासी हालात हैं, जो हमारे माशी हालात हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी सियासी हालात से है, उन्होंने आपको इतना कमज़ोर कर दिया है कि आपको आज हर तरफ से दबाव मौजूद है। ये बदकिस्मती है हमारी। और जो हमने एलामिया अभी जारी किया था फ़लस्तीन के मामलात पर, वो उसको पढ़ लें तो फिर आपको हकीकत अयां हो जाएगी कि हमारे आज हकीकत क्या है दुनिया के अंदर। ये बड़ी बदकिस्मती है इसराइल कि का हमने अपनी निफाक से मामलात को यहाँ पहुँचा दिया। जी जी सही है। अब ये इसलिए सवाल पैदा हुआ कि बाकायदा इस पर जब ज़ाहिर बात है हमारे कुछ MOU साइन हुए, फिर आज जो एलामिया जारी हुआ उसमें गैस पाइपलाइन मुआहदे का जिक्र भी आया है। तो अमरीकी तर्जमान ने बाकायदा कहा कि हम पाकिस्तान को मशवरा देंगे कि वो अमेरिका से, ईरान से तजारती ताल्लुकात बढ़ाते हुए इस बात को ज़हन में रखे कि उस पर पाबंदियाँ भी आयद हो सकती हैं। तो इस लिहाज से कि इसका हमें तो इदराक है ना, पाबंदियाँ लग सकती हैं, किस किस्म की पाबंदियाँ लग सकती हैं और हमें क्या नुकसान हो सकता है, इस बुनियाद पर यह सवाल था। देखिए, ये सैंक्शंस मौजूद हैं
یہ آج کی نہیں ہے، کافی عرصے سے ہیں، اور ان سینکشنز کی نوعیت جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتی گئی ہے۔ یہ UN کے سینکشنز بھی تھے، امریکہ کے سینکشنز بھی تھے، ان کی نوعیت بھی بدلتی رہی ہے، لیکن سینکشنز موجود ہیں۔ اگر آپ وہ تجارتی تعلقات بڑھائیں گے، اور صرف پاکستان پر یہ نہیں ہے، پورے دنیا پر ہیں، تو پھر وہ امریکہ جو ہے یا UN جو ہے، جو بھی مجھے یاد نہیں ہے اب کس کی طرف سے یہ رہ گئی ہیں، وہ جو کارروائی اپنے قانون کے مطابق کریں گے وہ کریں گے، یہ انہوں نے دنیا کو بتایا ہوا ہے۔ تو اس میں ہمارا جو پائپ لائن کا منصوبہ ہے، دیگر جو ہمارے تجارتی معاملات ہیں، تیل کے معاملات ہیں، تیل ہمارے سب سے بہتر ہمارے بالکل ہمسائے میں ہیں، UAE بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، ایران بھی ہے، تیل ہم وہاں سے لے سکتے ہیں، گیس بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ ان سینکشنز کی نظر ہو گئے۔ مجھے اس قسم کے معاملات یہ دنیا میں قائم ہیں، آپ کو ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کا گھر کمزور ہو تو پھر ان معاملات میں بھی آپ کی کمزوری ہے۔ اچھا بھائی صاحب، عباس صاحب، اگر ہم تیل اور گیس یہ دو آئٹم خاص طور پر ایران سے لیں تو ہمیں ہماری معیشت کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جو اس کے کمرشل ایسپیکٹس ہیں وہ آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے وہ آپ کی ذمہ داری بن گیا ہے، چاہے وہ اب اچھا ہے برا ہے یہ بات علیحدہ ہے، آپ کو اس معاہدے کو پورا کرنا ہے۔ آپ اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے اس لیے قاصر ہیں کہ آپ پہ سینکشنز لگ جائیں گی، آپ پہ اور قدغنیں جو آپ کو اس گیس کے علاوہ بھی نقصان پہنچائیں گی، یہ مسئلہ ہے۔ اس کی کمرشل اس کا حل کیا ہے بھائی صاحب؟ اس کا حل کیا ہے؟ ٹائم کتنا ہے پاکستان کے پاس؟ دیکھیں ٹائم، یہ میں نے پھر کہا نا ہمسایہ ملک ہے نا، تو ہمسائے آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ ایران بھی جانتا ہے کہ سینکشنز ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ سینکشنز ہیں، اس پائپ لائن کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو فائنینس کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم گیس لینی بھی شروع کر دیں، ہم پیمنٹ کیسے کریں گے؟ یعنی ہمارے پاس پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، پیسے ہم یہاں گیس بیچیں گے، پیسے مل جائیں گے، ہم وہ ایران بھیج نہیں سکتے، آپ فائنینشیل تعلقات نہیں رکھ سکتے، پیمنٹ نہیں کر پائیں گے، پھر وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اچھا بھائی صاحب، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کے دوستوں کی ایک سیاسی جماعت کی صورت میں آ رہے ہیں، 3 بڑے کام یا 3 بڑی تبدیلیاں جو آپ کی سیاسی جماعت کرنا چاہتی ہے۔ یہ فیصل صاحب 3 نہیں ہے، یہ 300 بھی نہیں ہے، 3000 بھی نہیں ہے، آپ کو اس ملک کے سارے نظام کو بدلنا ہوگا، اور اس کی ابتدا اس ملک میں ایک سیاسی استحکام، ایک سیاسی طور پہ آپ نے اس ملک کو اکٹھا کرنا ہے۔ یہ اس نفاق میں آپ کام نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ کو ایک میسیو ریفارمز کرنے ہیں۔ ہمارا ملک میں ہر نظام اتنا بگڑ گیا ہے کہ اس کو آپ وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس تجربہ آ گیا کہ خرابیاں کیا ہیں، ان خرابیوں کو سمجھیں، ان کو مکمل طور پہ بدل دیں۔ نظام آپ کو بدلنا پڑے گا، اس ملک میں حکومتی نظام، گورننس کا نظام جو ہے اس کو ہر سطح پر آپ کو بدلنا پڑے گا۔ آپ کو لوکل گورنمنٹ لانی پڑے گی، آپ کو چھوٹے انتظامی یونٹ بنانے پڑیں گے، یہ بہت سی باتیں ہیں، اور یہ پھر یہ ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب سب سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی پھر یہ معاملہ ہوگا، تو ایک سوچ تو ہو نا، ہم تو صرف ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ آج ساری سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہ کر اس بات میں ناکام رہی ہیں کہ ملک کے معاملات حل کر سکیں، تو کم از کم ہماری یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ ایک ایسی سوچ ہو، ایک ایسی فکر ہو، صلاحیت سے بات کریں اور ملک کے مسائل کے حل کی بات کریں۔ جس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب مسئلہ حل یہ رہ جائے کہ فیصل عباسی صاحب کو فلانی پوسٹ پہ لگا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہی ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب آپ ہمارے جوڈیشری کا نظام دیکھ لیں، پولیس کا نظام دیکھ لیں، ایڈمنسٹریشن کا نظام دیکھ لیں، اداروں کے درمیان تعلقات دیکھ لیں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز دیکھ لیں، ہم کسی کو بھی حل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور آج ضرورت یہ ہے کہ ان معاملات کو حل کیا جائے۔ نہیں، یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ عباس صاحب، جو خرابی جی معذرت کے ساتھ، عباس صاحب، نظام کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آئین اور قوانین کو بدلا جائے، یا خرابی تو یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس کہا یہ جاتا ہے کہ ایک بہترین آئین موجود ہے، اس کی روشنی میں قوانین بن چکے ہیں، لیکن مسئلہ ہے افراد کا اور عمل درآمد کا۔
خرابی عمر درآمد پہ ہوتی ہے اور وہ افراد کرتے ہیں. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سارے نظام کو بدلنا، تو اس کا مطلب ہے آئین میں آپ تبدیلی بنیادی نوعیت کی چاہتے ہیں؟ دیکھیں آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ بھی تبدیلیاں بھی کرنی پڑیں گی، وہ سب اس کا حصہ ہوں گی. آپ اگر نظام کو بدل رہے ہیں اور اس میں ایک آئینی تبدیلی کی ضرورت ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی. میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں اداروں کے درمیان جو یہ بانٹ ہے اختیارات کی، آج ایک لمبا عرصے سے ہم اختیارات کہیں اور ہوتے ہیں، ذمہ داری کہیں اور ہوتی ہے، معاملہ چلتا نہیں ہے، ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے اور معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جاتا ہے. تو ان باتوں پر بیٹھ کر ایک طے کر لیں یار کہ کون سے اختیارات کس کے پاس ہوں گے، وہ چلائے گا، تاکہ یہ معاملات ختم ہو جائیں. اب میں نے آپ کے سامنے دھرنے کی بات کی ہے. اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ پولیس کو احکامات جاری کرنے شروع کر دے کہ بغیر طاقت کے دھرنے کو ختم کر دو اور 2 دن میں کر دو، تو پھر حکومت کے پاس کیا رہ گیا؟ افسر کہتے ہیں ہمیں کنٹیمپٹ لگ جائے گی. آپ نے نیب رکھی ہوئی ہے، سارے افسر کہتے ہیں جی کل ہمیں نیب پکڑ کے لے گئے، میں تو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. جی زیادہ صاحب کے سامنے افسر کہتے ہیں جی ہم تو نہیں یہ سمری لائیں گے، ہم تو اندر ہو جائیں گے. اور پھر آپ کہتے ہیں حکومت نہیں چل رہی، فیصلے نہیں ہو رہے. تو یہ سب باتوں کو آپ کو کسی نے تبدیل تو کرنا ہے نا. عباسی صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو سیاسی جماعتیں بیٹھیں، دوسرا کیا مقتدرہ بھی بیٹھے، عدلیہ بھی بیٹھے، کیا یہ بھی اس نظام کو بدلنے میں سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کی نظر میں؟ اور ان سب کو بٹھانے کے لیے کوئی آئینی قانونی طریقہ موجود ہے؟ دیکھیں آپ جو بھی آج جس کا بھی عمل دخل ہے ملک کی گورننس میں، ملک کے نظام کو چلانے میں، اس کو بیٹھنا پڑے گا. وہ نہیں بیٹھے گا تو اگر خرابی برقرار رہے گی. آئین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، میں نے کم از کم نہیں پڑھا، جس میں یہ لکھا ہو کہ اس ملک کے سیاستدان، اس ملک کی فوج، اس ملک کے جج ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. ایسی کوئی رکاوٹ اگر ہے تو مجھے بتا دیں، میرے تجربے میں نہیں ہے. نہیں عباس صاحب، آئین نے تو ایک بتا دیا، ایک تکون بنا دی کہ جی یہ عدلیہ کے اختیارات ہیں، یہ انتظامیہ کے اختیارات ہیں، یہ پارلیمنٹ کا دائرہ کار ہے، انہوں نے مل جل کر چلنا بھی ہے اور ایک دوسرے پر ایک لحاظ سے چیک بھی رکھنا ہے، چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے. اب خرابی تو یہ ہو رہی ہے کہ جو نظام بنایا گیا ہے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ اختیار استعمال کر رہا ہے، جس کے پاس اختیار ہے وہ اپنے آپ کو بے اختیار ڈکلیئر کر رہا ہے. عمران خان کہتے ہیں جی مجھ پر تو ایک سپر کنگ موجود تھا. تو اس میں خرابی تو پھر سسٹم کی نہ ہوئی، افراد کی ہوئی، لوگوں کی ہوئی، جماعتوں کی کمزوری ہوئی. نہیں تو وہ اختیار جو استعمال کر رہے ہیں ان کو دے دیں، آپ بیٹھ جائیں. آپ کہیں جی آپ کو یہ شوق ہے یہ کام کرنے کا، یہ ہم آپ کی ذمہ ڈال دیتے ہیں آئین کے اندر. جی بات تو یہ نا، اگر میری ذمہ داری ہوگی، اختیارات کسی اور کے پاس ہوں گے، کل حساب میں نے دینا ہے، تو کیسے معاملہ چلے گا؟ اگر یہ جو ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں نا مجھے کرنے نہیں دیا گیا، میں معذرت سے ان سے گزارش کروں گا کہ کرنے نہیں دیا جاتا تو استعفیٰ دے دیا کریں. بعد میں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ملک کو نقصان تو ہو جاتا ہے. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سب کو بیٹھ کر ایک بڑی کھلے دل کھلے دماغ سے یہ بات کرنی پڑے گی کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا، اس میں سب کا اتفاق ہے. اگر ایک گھر بھی اگر نظام کے مطابق نہیں چلے گا وہ نہیں چل سکتا. یہ تو 23 کروڑ کا ملک ہے، یہ پتہ نہیں 24 کروڑ اب ہو گئے. بھائی صاحب پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. شائقہ خان عباسی سے وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.